बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून शहादत के हवाले से है, और आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 4 से आर्टिकल 15 तक स्टडी करेंगे। और ये जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 4 से 15 तक, इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशंस कहा जाता है। अब प्रिविलेज कम्युनिकेशंस क्यों कहा जाता है वो भी हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने कानून शहादत का आर्टिकल 3 स्टडी किया था, तो आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि कौन कौन सा शख्स जो है वो गवाही दे सकता है। तो आर्टिकल 3 में बताया गया है कि कोई भी शख्स जिससे अदालत क्वेश्चन करे वो उस क्वेश्चन को समझता हो और उस क्वेश्चन का ठीक तरीके से आंसर भी कर सकता हो, तो वो शख्स कॉम्पिटेंट होगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या बीमार हो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन समझ सकता है और ठीक तरीके से आंसर दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट है। लेकिन अब यहाँ पे आर्टिकल 4 से आर्टिकल 15 तक जो बताए गए हैं, इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं कि जो क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और उसका आंसर भी ठीक तरीके से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गवाही नहीं दे सकते। उनकी गवाही कौन कौन सी सिचुएशंस में वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो वो तमाम जो है हम आर्टिकल 4 से आर्टिकल 15 तक देखेंगे, इसलिए इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशंस कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 4 आ जाता है, जजेस एंड मजिस्ट्रेट। अब जज और मजिस्ट्रेट कब गवाही नहीं दे सकता? तो इसमें कहते हैं कि कोई जज हैं, कोई मजिस्ट्रेट हैं, जब वो अदालत में अपने जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज कर रहा हो तो उस टाइम किसी भी जज को, किसी भी मजिस्ट्रेट को कंपेल्ड नहीं किया जाएगा कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर करे अपने ओन कंडक्ट में, बतौर जज या बतौर मजिस्ट्रेट। यानी कि कोई जज बैठा हुआ है अदालत में, कोई मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, उसके सामने किसी केस में प्रोसीडिंग हो रही है, तो किसी भी जज को इस तरह से कंपेल्ड नहीं किया जाएगा कि वो उस केस में गवाह बन जाए, किसी क्वेश्चन का वो आंसर करें। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर उस केस में कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए कोई सुपीरियर कोर्ट की तरफ से, यानी जिसका ये सबॉर्डिनेट है ये जज या मजिस्ट्रेट, तो सुपीरियर कोर्ट से अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो फिर ये जज ये मजिस्ट्रेट जो है उस क्वेश्चन का आंसर करेगा। और दूसरी बात इसमें कहते हैं, और एज टू एनीथिंग विच कम टू हिज ओन नॉलेज इन द कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट, या जो है कोई जज है, कोई मजिस्ट्रेट है, उसके नॉलेज में कोई बात है, उसने किसी बात पर नोटिस ले लिया है, उसके जज के नोटिस में, इल्म में कोई बात है, तो उस बात के लिए उस जज उस मजिस्ट्रेट को भी कंपेल्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे एक और है, बट ही में बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंट वाइल ही वाज सो एक्टिंग। अब एक जज जो है वो अदालत में बैठा हुआ है, जज के सामने साइड पे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे किसी ने किसी को ज़ख्मी कर दिया, किसी ने कोई जुर्म कर दिया। तो अब ये क्या था कि जज के सामने ये वाक़या हुआ, तो उस सूरत में इस जज को जो है एग्जामिन किया जा सकता है कि जब आप अदालत में मौजूद थे तो उस टाइम क्या हुआ था, तो यहाँ पे उस जज को एग्जामिन किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिविलेज कम्युनिकेशंस में जो आ जाता है आर्टिकल 5 कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का आपस में जो रिलेशन है उसके हवाले से आर्टिकल 5 में ज़िक्र है। तो इसमें बताया गया है कि जो मैरिड पर्सनस हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ हैं, उनका जो आपस में कम्युनिकेशन है, यानी हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है आपस में जो शादी की वजह से है, तो इनको कंपेल्ड नहीं किया जाएगा इनके कम्युनिकेशन के डिस्क्लोज़ करने के हवाले से। यानी कि एक औरत है, एक वाइफ है, उसको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता इस बात के ऊपर कि आप अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है गवाही दें। न किसी हस्बैंड को इस तरह से कंपेल्ड किया जा सकता है कि वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है वो कोई गवाही दें, अपना जो कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज़ करें, तो इनको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात इसमें कहते हैं यहाँ पे कि परमिटेड, इनको परमिशन भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देना भी चाहें तो इनको परमिशन नहीं है, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मौजूद है कि ये जो मैरिड पर्सनस हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ हैं, इनका आपस में ही कोई मुकदमा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर मुकदमा है, चाहे वो सिविल है या क्रिमिनल है, तो उस सूरत में फिर ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 5 में दो चीज़ें हैं कि ये हस्बैंड और वाइफ जो है इनको कंपेल्ड नहीं किया जाएगा एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए, और ना इनको परमिशन दी जाएगी किसी मुकदमा में कि ये अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही देना चाहे। लेकिन अगर इनका आपस में ही मुकदमा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही अगर मुकदमा है, तो उस सूरत में ये गवाही एक दूसरे के ख़िलाफ़ दे सकते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल 6 आ जाता है, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो इसमें कहते हैं कि नो वन शेल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट।
تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں، اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ریکارڈ ہے اور وہ ان پبلشڈ ہے، وہ پبلک نہیں ہوا، ان پبلشڈ ریکارڈ ہے، تو کسی شخص کو بھی جو ہے یہ پرمیشن نہیں حاصل کہ وہ اس ان پبلشڈ ریکارڈ کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، جو آفیسر ہے، تو اس آفیسر کی پرمیشن کے ساتھ ہی اس ریکارڈ کو عدالت میں بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، جو آفیسر ہے، اس کی پرمیشن نہیں ہے تو کسی بھی طرح ان پبلش ریکارڈ کو عدالت میں بطور ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہاں پہ آفیشیل کمیونیکیشنز ہیں آرٹیکل 7 میں، نو پبلک آفیسر شیل بی کمپیلڈ ٹو ڈسکلوز کمیونیکیشن میڈ ٹو ہم ان آفیشیل کانفیڈنس وین ہی کنسیڈر دیٹ دا پبلک انٹرسٹ وڈ سفر بائی دا ڈسکلوزر۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی پبلک آفیسر کو کمپیلڈ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ڈسکلوز کرے ایسے کمیونیکیشن کو جو کہ اس کے ساتھ آفیشیل کانفیڈنس میں اس کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور وہ اگر جو آفیشیل جو کانفیڈنس ہے اس کے حوالے سے جو کمیونیکیشن اگر وہ ڈسکلوز کرے گا اور اس سے پبلک انٹرسٹ اگر سفر کرتا ہو تو اس وجہ سے وہ اس کمیونیکیشن کو ڈسکلوز نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آرٹیکل 8 آ جاتا ہے انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف اوفینس۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی مجسٹریٹ کو یا پولیس آفیسر کو اس بات کے لیے کمپیلڈ نہیں کیا جائے گا کہ وہ بتائیں عدالت میں کہ آپ نے اس جرم کے کمیشن کے حوالے سے یہ انفارمیشن کہاں سے حاصل کی۔ یعنی کسی جو پولیس آفیسر ہیں وہ انویسٹیگیشن کرتی ہیں، پھر عدالت میں وہ لوگ آتے ہیں تو کوئی بھی شخص جو ہے ان پولیس آفیسر سے یہ کویسچن نہیں کر سکتا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے کیسے پتہ چلا کہ آپ نے یہ جرم ہوا ہے۔ تو کسی بھی پولیس مجسٹریٹ سے اس طرح سے کویشچن نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں دوسری بات کہتے ہیں کہ نو ریونیو آفیسر شیل بی کمپیلڈ ٹو سے وینس ہی کوٹ اینی انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف اینی اوفینس اگینسٹ دا پبلک ان ریونیو۔ جو پبلک ریونیو کے میٹرز ہیں اس میں اگر کوئی جرم ہوا ہے تو کسی بھی ریونیو آفیسر کو اس طرح سے اس کمپیلڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کہاں سے اس جرم کے حوالے سے انفارمیشن ملی۔ اس کے بعد یہاں پہ پروفیشنل کمیونیکیشن آ جاتا ہے، جو کہ وکیل اور اس کے کلائنٹ کا آپس میں جو کمیونیکیشن ہے اس کو پروفیشنل کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ نو ایڈوکیٹ شیل ایٹ اینی ٹائم بی پرمیٹڈ انلیس ود ہز کلائنٹس ایکسپریس کنسینٹ ٹو ڈسکلوز اینی کمیونیکیشن میڈ ٹو ہم ان دا کورٹ اینڈ فار دا پرپز آف ہز امپلائمنٹ ایٹ سچ ایڈوکیٹ۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وکیل کو یہ پرمیشن نہیں حاصل کہ وہ اپنی کلائنٹس کی کنسنٹ کے بغیر اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز کرے۔ کون سا کمیونیکیشن؟ فار دا پرپز آف امپلائمنٹ۔ امپلائمنٹ کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو کوئی کلائنٹ ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ وکیل ہیں تو آپ کا یعنی وہ آپ کو وکیل رکھ لیتا ہے کسی مقدمے کے لیے، تو آپ کا اور اس کا جو ریلیشن ہے وہ امپلائمنٹ کہلاتا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی وکیل اس کو یہ پرمیشن نہیں حاصل کہ وہ اپنی کلائنٹ کے کنسنٹ کے بغیر اس کے ساتھ جو اس کا کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز کریں۔ دوسری بات آگے کہتے ہیں بائی اور آن بہاف آف ہز کلائنٹ۔ اب کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے یا اس کے بہاف پہ کوئی بھی شخص آیا ہے تو اس کے ساتھ جو آپ کا جو کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، کسی بھی وکیل کو یہ پرمیشن نہیں حاصل۔ اور ٹو اسٹیٹ دا کنٹینٹس اور کنڈیشن آف اینی ڈاکومنٹ وتھ وچ he has become acquainted in the courts for the purpose of his professional employment۔ اور نہ کسی وکیل نے جو ہے اس کے پاس کوئی جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس لے کے آ گیا ہے، اس ڈاکومنٹس کے جو کنٹینٹس ہیں، اس ڈاکومنٹ کی کیا جو ہے وہ اس کا پرپز ہے جو آپ کے پاس پروفیشنل امپلائمنٹ میں وہ لے کے آیا ہے، تو آپ نے اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکلوز نہیں کرنا کہیں پہ۔ اور ٹو ڈسکلوز اینی ایڈوائز گیون بائی ہم ٹو ہز کلائنٹ ان دا کورٹس اینڈ فار دا پرپز آف سچ امپلائمنٹ۔ اب آپ نے جو مشورہ دیا ہے اس کلائنٹ کو تو آپ نے وہ مشورہ جو ایڈوائز ہے آپ کا وہ بھی آپ نے کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا، آپ کو پرمیشن نہیں حاصل۔ تو اس میں 3 باتیں سامنے آ گئی یہاں تک کہ کسی بھی وکیل کو یہ پرمیشن نہیں حاصل کہ وہ اپنے کلائنٹس کی کنسنٹ کے بغیر اس کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے امپلائمنٹ کا کمیونیکیشن ہے وہ ڈسکلوز کریں، یہ اس طرح وکیل کو پرمیشن نہیں حاصل۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ کے پاس وہ کلائنٹ لے کے آیا ہے تو آپ نے اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بھی کہیں پر ڈسکلوز نہیں کرنا۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے جو اپنے کلائنٹ کو مشورہ دیا ہے تو وہ مشورہ بھی آپ نے کہیں پہ نہیں بتانا کہ میں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ پروویزو ہے یہاں پہ 1 اور 2۔ provided that nothing in this article shall protect from disclosure any such communication made in furtherance of any illegal purpose۔ اب جو کوئی کلائنٹ ہے آپ کا وہ آپ کے پاس آیا ہے کسی انلیگل پرپز کے لیے، کسی غلط کام آپ سے کروانے کے لیے، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کے لیے غرض سے آپ کے اوپر آیا ہے، تو یہ چیز اگر آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔
دوسری بات یہاں پہ کہ any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. اب کیا تھا یہاں پہ دوسری پروویژن اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ایڈوکیٹ اگر یہ فیکٹ آبزرو کر لیتا ہے کہ یہ جو کلائنٹ میرے پاس آیا ہے، میری اس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اس دوران اس نے کوئی کرائم کیا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے میرے ساتھ، یا کسی مقدمے میں اس نے فراڈ کیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ آپ جو وکیل ہیں آپ اپنے کلائنٹ کی اس بات کو اگر ڈسکلوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پروٹیکٹ اس کو نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایکسپلینیشن ہے دا obligation stated in this article continues after the employment has ceased. اب یہ جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا تھا اس میں بتا دیا کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کی جو باتیں ہیں وہ کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کرنی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی امپلائمنٹ ہے، یعنی اس کلائنٹ کے ساتھ جو آپ کا جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا، کلائنٹ آپ کا چلا گیا، اس کا کیس فیصلہ ہو گیا، اگر وہ فیصلہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ نے اس کی جو آپ کے ساتھ کا جو کمیونیکیشن تھا وہ آپ نے کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کرنا. یہاں پہ ایک السٹریشن دیا گیا ہے کہ اے کلائنٹ سیز ٹو بی این ایڈوکیٹ. اے جو ہے یہ کلائنٹ ہے، بی جو ہے یہ ایڈوکیٹ ہے. اب اے آیا ہے بی کے پاس، یعنی وکیل کے پاس، وہ اپنے وکیل کو کہتا ہے کہ آئی وش ٹو اوبٹین پوزیشن آف پراپرٹی بائی یوز آف اے فورج ڈیڈ آن وچ آئی ریکویسٹ یو ٹو سو. اے آیا ہے بی کو کہتا ہے کہ میں یہ میری وش ہے کہ میں کسی پراپرٹی کا پوزیشن حاصل کروں کسی فورج ڈیڈ، یعنی جعلی کاغذ کی وجہ سے، کوئی جعلی جو ہے وہ ڈیڈ ہے کوئی بھی، تو وہ اسے کہتے ہیں وکیل کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے جو ہے آپ اس کے اوپر مقدمہ کرتے ہیں، میں آپ کو وکیل رکھتا ہوں. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ کرمنل پرپس کے لیے ہے، تو اگر آپ وکیل ہیں اس طرح کی بات اگر ڈسکلوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ غلط ارادے سے آپ کے پاس آیا ہے جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کے لیے، تو یہاں پہ آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آرٹیکل 10 یہاں پہ آ جاتا ہے. سمپل سا ہے کہ جو آرٹیکل 9 میں چیزیں بتائی گئی ہیں وہ وکیل کا جو انٹرپریٹرز ہیں، کوئی کلرک ہے، کوئی منشی وغیرہ ہے، ان کے اوپر بھی اپلائی ہوں گی. یعنی جس طرح سے ایک وکیل جو ہے اپنے کلائنٹس کی راز کو، ان کی باتوں کو کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کرے گا، تو اس طرح سے جو وکیل کے جو کلرک ہوتے ہیں، جو انٹرپریٹرز ہوتے ہیں، سرونٹس ہیں، وہ بھی جو ہے ان باتوں کو کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ آرٹیکل 11 کہتے ہیں پریویلیج ناٹ ویئرڈ بائی والنٹیئرنگ ایویڈنس. اب اوپر ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی بھی وکیل جو ہے اپنے کسی کلائنٹ کی باتوں کو کہیں پر ڈسکلوز نہیں کرے گا. تو اس میں کہتے ہیں کہ اف اینی پارٹی ٹو اے سوٹ گیوز ایویڈنس دیئر ان ایٹ ہز اون انسٹانس اور ادروائز ہی شل ناٹ بی ڈیم ٹو ہیو کنسنٹڈ دیئر بائی ٹو سچ ڈسکلوزر ایز از مینشن ان آرٹیکل 9. کہ اگر کوئی پارٹی ہے، کسی مقدمے کا کوئی فریق ہے، وہ اپنی اون انسٹانس کے اوپر، یعنی خود اپنی مرضی سے کہیں پہ کہ عدالت میں کسی بات کو ڈسکلوز کریں، کوئی ایویڈنس دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے آرٹیکل 9 میں جو ہے وہ کنسنٹ دے دیا، یعنی وکیل پھر بھی اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کرے گا. جو پارٹی ہے اس نے تو ڈسکلوز کر دیا خود ہی، تو یہاں پہ وکیل کو پھر بھی یہ کنسنٹ نہیں حاصل کہ وہ اس کا کلائنٹ ہے اس کی بات کو وہاں پہ اس کو ڈسکلوز کریں. یعنی کلائنٹ جو ہے وہ پرمیشن دے گا، کنسنٹ دے گا، تو تب ہی جو آپ وکیل ہیں تو آپ اس کی بات کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں. اینڈ اف اینی پارٹی ٹو اے سوٹ اور پروسیڈنگ کالز اینی ایڈوکیٹ ایز اے وٹنس ہی شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو کنسنٹڈ ٹو سچ ڈسکلوزر اونلی اف ہی کویسچن سچ ایڈوکیٹ آن میٹرز وچ بٹ فار سچ کویسچن ہی وڈ ناٹ بی ایٹ لائبلٹی ٹو ڈسکلوز. اب کیا ہے کہ جو سوٹ ہے، جو مقدمہ ہے، اس کی پارٹی ہے، اس نے پروسیڈنگ کے دوران کیا کیا کہ وکیل کو ہی بطور گواہ بلا دیا، اس کو بلایا ہے کہ آپ آ کے کہ اس مقدمے میں گواہ بن جائے. تو اب کیا ہوگا یہاں پہ کہ اس کا یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پہ اس کلائنٹ نے کنسنٹ دے دی ہے اس ڈسکلوزر کے حوالے سے، لیکن وہ وکیل بھی جو ہے وہ صرف اس کویسچن کی حد تک گواہی دے گا، ڈسکلوزر کرے گا جہاں تک اس کو پرمیشن حاصل ہے. اس کو پھر یہ لائبلٹی نہیں حاصل کہ وہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکلوز کریں. یعنی جس حد تک کلائنٹ نے کنسنٹ دیا ہے اس حد تک جو وکیل ہے وہ گواہی وہاں پہ دے سکتا ہے، ایویڈنس دے سکتا ہے. یہاں پہ آ جاتا ہے کنفیڈینشیل کمیونیکیشن ود لیگل ایڈوائزر. تو آرٹیکل 12 میں سمپل سی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس طرح اوپر ہم نے دیکھا کہ کوئی وکیل اپنے کلائنٹ کی باتوں کہیں پر ڈسکلوز نہیں کرے گا، تو آرٹیکل 12 بالکل اس کے اپوزٹ ہیں کہ کوئی بھی کلائنٹ اپنے وکیل کی باتوں کو بھی کہیں پہ ڈسکلوز نہیں کرے گا. تو اس میں کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کسی کورٹ میں یا کسی ٹریبونل کے سامنے یا کسی بھی اتھارٹی کے سامنے جو کہ جوڈیشل یا کوازی جوڈیشل پاور ایکسرسائز کرتی ہوں کہ وہ اپنے لیگل ایڈوائزر کے حوالے سے وہاں پہ اس کا جو ریلیشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے، اس کو وہاں پہ ڈسکلوز کریں. تو اس طرح سے کسی پرسن کو عدالت میں کمپیلڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد آرٹیکل 13 ہے پروڈکشن آف ٹائٹل ڈیڈز آف وٹنس ناٹ اے پارٹی. آرٹیکل 13 میں بات بتائی گئی ہے یہاں پہ گواہ کے حوالے سے کہ کوئی گواہ ہے، اس کے پاس اس کا ٹائٹل ڈیڈ ہے، تو اس کو ٹائٹل ڈیڈ کے پروڈکشن کے لیے اس کو کمپیلڈ نہیں کیا جا سکتا. یعنی دو فریقین ہیں،
ان کا آپس میں کوئی مقدمہ ہے اور اس میں تھرڈ پرسن جو ہے وہ وٹنس ہے، تو اس وٹنس کو کمپیل نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا ٹائٹل ڈیڈ آ کے اس مقدمے میں وہ پیش کریں۔ اس میں کہتے ہیں کہ نو وٹنس who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as a pledgee or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وٹنس کو جو کہ اس مقدمے کا حصہ نہیں ہے، اس مقدمے کا وہ فریق نہیں ہے، تو اس کو کمپیلڈ نہیں کیا جائے گا کہ وہ آ کے اپنا ہی ٹائٹل ڈیڈ اپنی کسی پراپرٹی کے حوالے سے کسی ٹائٹل ڈیڈ کو پروڈیوس کرے، یا جو ہے وہ کسی پراپرٹی کے حوالے سے اس کے پاس کوئی ڈیڈ ہے، وہ بطور پلیجی یا مورگیج اس نے کوئی پراپرٹی کی، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ موجود ہے، تو اس ڈاکومنٹ کی پروڈکشن کے لیے اس کو کمپیلڈ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ کے لیے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے کمپیلڈ نہیں کیا جائے گا کہ اگر وہ اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کریں تو اس کے اوپر وہ کرمنل چارج لگ سکتا ہے۔ تو کسی گواہ کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عدالت میں کسی ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرے، اور وہ وٹنس کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں ہے، وہ اس مقدمے کا حصہ نہیں ہے، unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person through whom he claims۔ اب یہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ اگر وہ اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے اوپر کرمنل چارج لگ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ اگر تحریری طور پر اس وٹنس کو یہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی بھی کرمنل چارج نہیں لگے گا، تو پھر اگر وہ وٹنس اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آرٹیکل 14 آ جاتا ہے، پروڈکشن آف ڈاکومنٹس وچ another person having possession could refuse to produce۔ اب میرا کوئی ڈاکومنٹ ہے، میرا ذاتی کسی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ ہے، وہ میں نے اپنے کسی بھائی کو دے دیا، اپنے کسی ریلیٹیو کو دے دیا، اپنے کسی مختار خاص کو دے دیا میں نے، تو اس کے حوالے سے کیا اس کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ نو ون شیل بی کمپیلڈ ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹس ان ہز پوزیشن which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless such last mentioned person consent to their production۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ کسی بھی پرسن کو اس کو کمپیلڈ نہیں کیا جائے گا کسی ڈاکومنٹس کے پوزیشن کسی ڈاکومنٹس کے پروڈیوس کے حوالے سے جو کہ اس کے پوزیشن میں ہے، یعنی میں نے اپنا کوئی ڈاکومنٹ میں نے اپنے کسی مختار خاص کو دیا ہے اور اس کا جو انٹائٹل ہے، جو مالک ہے، وہ میں ہوں، اگر میں ریفیوز کرتا ہوں کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کرنا، اگر وہ میرے پوزیشن میں ہوتا تو اس طرح سے اس پرسن کو بھی، میرے مختار خاص کو بھی کمپیلڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے اس کو یہاں پہ عدالت میں پریزنٹ کریں، بطور ثبوت دیں۔ تو اگر میں کنسنٹ دیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس کریں، تو اس صورت میں جو میرا مختار خاص ہے، یعنی جس کے پوزیشن میں کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے جس کے پوزیشن میں وہ ڈاکومنٹ موجود ہے، اگر میں اس کو پرمیشن دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو پروڈیوس کریں، تو وہ پھر وہاں پہ وہی ڈاکومنٹ تب ہی بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے لاسٹ آرٹیکل 15، وٹنس ناٹ ایکسکیوز فرام آنسرنگ آن گراؤنڈ دیٹ آنسر ول کرمینیٹ۔ یہاں پہ یہ گواہ کے حوالے سے کہ گواہ کون سا کہاں پہ آنسر کر سکتا ہے، کہاں پہ نہیں کر سکتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ اے وٹنس شیل ناٹ بی ایکسکیوز فرام آنسرنگ اینی کویسچن ایز ٹو اینی میٹر ریلیونٹ ٹو دا میٹر ان ایشو ان اینی سوٹ اور اینی سول اور کرمنل پروسیڈنگ، کہ کوئی بھی سول یا کرمنل پروسیڈنگ ہے وہاں پہ کسی گواہ کو یہ ایکسکیوز نہیں حاصل کہ وہ کسی کویسچن کا آنسر کرنے سے وہ انکار کرے، یعنی اگر اس سے کویشچن کیا جائے کسی گواہ سے تو اس کو اس کا آنسر کرنا پڑے گا، لیکن کیا کہتے ہیں اپن دا گراؤنڈ دیٹ دا آنسر ٹو سچ کویشچن ول کرمینیٹ، اور وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کا آنسر کیا تو میرے اوپر کرمنل چارج لگ سکتا ہے، اور میں ٹین ٹو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹو کرمینیٹ، یا اس کو ڈائریکٹلی اس کے اوپر کرمینیٹ ہو جائے گا یا انڈائریکٹلی ہو جائے گا سچ وٹنس، اور دیٹ اٹ ول ایکسپوز اور ٹین ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹو ایکسپوز سچ وٹنس ٹو اے پینلٹی اور فار فیوچر آف اینی کائنڈ۔ تو کوئی گواہ ہے وہ اس وجہ سے آنسر نہیں کر رہا کہ اگر میں نے آنسر کیا تو میرے اوپر کرمنل چارج لگ سکتا ہے، میرے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے، مجھے سزا ہو سکتی ہے، میری پراپرٹی فارفیچ ہو سکتی ہے، تو اس کو اس طرح سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ پروویزو موجود ہے، provided that no such answer which a witness shall be compelled to give such shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence or by such answer۔
پروویزو میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کویسچن کا آنسر کے لیے اس کو کمپیلڈ کیا گیا ہے اور وہ اس کا آنسر کریں تو اس کو اریسٹ ہو، اس کے اوپر اس کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو کمپیلڈ کیا گیا، اس کو مجبور کیا گیا کسی کویسچن کا آنسر کے لیے اور اس نے جو ہے وہ فالس ایویڈنس دے دیے ہیں یا غلط آنسر کیا اس کویسچن کا، تو یہاں پہ اس نے جھوٹی گواہی دی، تو پھر جھوٹی گواہی کا اس کے اوپر مقدمہ ہوگا لازمی یہاں پہ۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ یہ آرٹیکل 4 سے آرٹیکل 15 تک پریویلیج کمیونیکیشن کے یہ آرٹیکلز ہیں کہ یہ لوگ کن کن سچویشن میں یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ تھینک یو سو مچ۔